मुफ्ती अब्दुल गनी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम फ़ी मानल हदीस इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरा वर्तहलतिल आखिरतु मुक़बिला वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बनून फ़इन कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। वक़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल यौम अमलुन वला हिसाबा गदन हिसाबन वला अमल। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिरादरान इस्लाम, सामीन दोस्तों, आज हमारे जुम्मे का मौजू इंसान के आमाल पर बात है। अमल किसको कहते हैं? अमल कहते हैं काम करने को। इंसान के जिस्म से निकलने वाला कोई भी काम हो उसको अमल कहते हैं, और करके दिखाए फेल भी कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी फरमा दिया कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बिमा अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। फरमाया इस कायनात को अल्लाह ने अमल के साथ जोड़ा है। ये जितना भी निज़ाम आप और हमें नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा अमल के साथ है। आप देखें, ये मस्जिद बनी है या इसी तरीके से आपका घर बना है, या आप कारोबार, कोई तिजारत, कोई दुकान करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें अमल के साथ हैं। आप सुबह को दुकान पर, कारखाने पर अपनी तिजारत में जाएंगे, ताला खोलेंगे, शटर खोलेंगे, और शटर खोलने के साथ फिर आप उस दुकान के अंदर कोई ग्राहक आएगा, उससे डील करेंगे, चीज उठा के देंगे, पैसे लेंगे, ये अमल है। इसी तरीके से अफ़आल हैं, फेल है। कोई भी आप काम करेंगे वो फेल है। तो दुनिया दारुल अमल है, दुनिया दारुल जज़ा नहीं है। इसके अंदर आप अमल करो। एक तो वो अमाल हैं, वो अफ़आल हैं जो हम करते हैं, हमें उसका फ़ायदा सामने नज़र आता है। दूसरे अमाल, अफ़आल वो हैं जो इंसान काम करेगा, और ये काम करेगा, काम करने के बाद इसका जज़ा, इसका बदला महीने बाद मिलता है, साल बाद मिलता है, और कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। जवानी में काम करता है, बुढ़ापे में फल मिलता है। और इसी तरीके से कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिनका इंसान के ज़ात के साथ इतना करीबी वास्ता है, इतना करीबी वास्ता है कि उसका अमल चलता है, और अमल चलकर अमल के साथ साथ फिर आखिरत में मरने के बाद उसको उसकी जज़ा, उसका बदला मिलता है। तो यहाँ कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्र वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास
فرمایا زمین پر، خشکی پر، اور والبحر سمندروں میں، دریاؤں میں جو بھی فساد ظاہر ہوگا، جو بھی اچھا کام ظاہر ہوگا، جو بھی برا کام ظاہر ہوگا، تو اس کے لیے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، باب مانا عوض اور بدلہ، یہ اس کا بدلہ ہے جو انسان کے ہاتھ نے کمایا، بما عملو جو اس نے کیا ہے، یہ وہ عمل جو اس نے کیا، بما کسبت ایدی الناس ہاتھوں سے کیا، جسم سے کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لعلہم یرجعون، آپ دنیا کے اندر اچھا عمل کرو، برا عمل کرو، دنیا دار العمل ہے، پر اس کے بعد آپ کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، اور لوٹ کر میرے پاس آ کر آپ کو اس کا بدلہ، اس کی اجرت، اس کی جزا وہ آپ کو ملے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا، اور امام الانبیاء جب معراج پر جا رہے تھے تو کچھ چیزوں کو اوپر سے نیچے آتے دیکھا، اور کچھ چیزوں کو نیچے سے اوپر جاتے دیکھا، تو پوچھا جبرائیل سے، ما ھذا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ ھذہ العمل من امتک، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں جو زمین سے اوپر جا رہے ہیں۔ فرمایا اچھا، یہ جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، فرمایا کہ ھذہ القضاء، یہ جو نیچے زمین سے اوپر گئے عمل، اس کا فیصلہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، یہ اوپر سے جو نیچے آ رہے یہ فیصلے۔ تو انسان کا عمل جتنا بھی اچھا ہوتا ہے، انسان کا فعل جتنا بھی اچھا ہوگا، اتنے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے ہوں گے جو بھی کریں۔ اس لیے دوسری حدیث میں دلیل کے طور پر فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کھیتی کی مثال ایسے ہے جیسے آپ زمیندار ہیں یا تاجر ہیں یا جو زندگی میں معاملات کرتے ہیں، تو آپ نے کسان کو دیکھا ہوگا خالی زمین پر ہل چلاتا ہے، ہل کے بعد پانی لگاتا ہے، دانہ لگاتا ہے، اور یہ دانہ اس کا عمل ہے، اور یہ اس اپنی کھیتی پر اس نے چاول لگائے، جیسے ہمارے علاقے میں چاول کی فصل ہوتی ہے، گندم کی فصل پوری ہو گئی، اب چاول کی چل رہی ہے، تو وہ چاول اس نے لگایا، تو کل جب زمین سے اگے گا تو چاول ہی اگے گا۔ کہیں پر بھی دنیا میں دستور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے چاول لگایا اور اس چاول کے عوض میں اس کو گندم ملی ہو یا چنے ملے ہوں یا دال ملی ہو یا کوئی دوسری سبزی ملی ہو یا کوئی فروٹ ملا ہو، نہیں، بلکہ جو زمین میں اس نے ڈالا، گندم ڈالی گندم نکلا، چاول ڈالی چاول نکلا، کوئی فروٹ کا بیج ڈالا تو وہ فروٹ نکلے گا، کوئی سبزی کا بیج ڈالا تو سبزی نکلے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مطلب دنیا کے اندر آپ جو عمل کرو گے، جیسا عمل کرو گے، جیسے معاملات کرو گے،
آخرت میں آپ کے ساتھ وہی ہوگا۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں احادیث کی روشنی میں کہ 10 تو دنیا میں مل جاتا ہے اور باقی 70 آخرت میں۔ اگر اس کے عمل اچھے ہیں، اس کے کردار اچھے ہیں، اس کے معاملات اچھے ہیں، اس کی زبان اچھی ہے، اس کے کان اچھے ہیں، اس کی نیت اچھی ہے، اس کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں اچھے ہیں، تو ان اچھے عملوں کا بدلہ اس کو اللہ پاک 10% دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مرنے کے بعد تو 70% ہے۔ مرنے کے بعد تو الی ما نہایا، اور آخر تک مرنے کے بعد تو پھر انسان کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور اگر برے عمل ہیں، بری نیت ہے، برے معاملات ہیں اور برے کام ہیں، تو 10% دنیا میں اس کے پریشانیاں، تکلیفیں، مسائل، معاملات، اس کا اثر دنیا میں بھی اس کو پہنچتا ہے۔ اور پھر آخرت میں تو 70% جو اس کو تکلیفیں ہوں گی تو وہ الگ ہوگی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو قرآن پاک میں فرمایا میں نے تجھے 2 رستے دکھائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجات کے میں نے تجھے 2 رستے دکھائے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ آپ کی مرضی ہے آپ نیک، شاکر، عابد ان بندوں میں شامل ہو جاؤ، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کر آؤ، اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کر آؤ، اما شاکرہ و اما کفورا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ برائی کے رستے پر چل پڑو، برے لوگوں کے ساتھ اٹھو، آپ برے معاملات کرو، آپ کی مرضی ہے آپ جس طرف جاؤ۔ اگر آپ نیکی کی طرف قدم اٹھاؤ گے 9% اللہ مدد کرے گا، نیکی کے راستے آپ کے لیے آسان کرے گا۔ اگر آپ ایک گناہ کی طرف قدم اٹھاؤ گے تو 9 گناہ کے راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اور آپ گناہ کی طرف چل پڑو گے۔ پھر جب انسان نیکی کرتا ہے، جیسے دنیا میں چھوٹی نیکیاں بھی ہیں، بڑی نیکیاں بھی ہیں، نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا دل، اس پر اللہ پاک نیکیوں کی روشنی نقطے ڈالتے ہیں۔ آپ نیکیاں کریں گے آپ کا دل پر روشنی کا نقطہ لگے گا، اور نیکیاں کرو گے اور دل روشن ہوگا، اور نیکیاں کرو گے آپ کا دل، جتنی نیکیوں میں اضافہ کرو گے، جتنے اللہ کے کاموں میں اضافہ کرو گے، جتنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال والی زندگی میں اضافہ کرو گے، جتنے لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر والے معاملے میں اضافہ کرو گے، اچھائی کے اچھے عمل کرو گے، آپ کے دل روشنی ہوتی جائے گی، آپ کا دماغ کھلتا جائے گا، آپ کی آنکھوں کی بصارت کھلتی چلی جائے گی، آپ کے کانوں کی باتیں کھلتی چلی جائیں گی، کیونکہ آپ نے اپنے دل کو اور سینے کو نیکی اور تقوی اور طہارت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کے اندر روشنی آ گئی، نور آ گیا، اور یہ روشنی بڑھتے 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 اس کو نفع اور نقصان سامنے نظر آتا ہے اور بڑھ جاتی ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے، اللہ کے خاص بندوں میں، اور اس کے دل کا نور نیکیوں کا بڑھ جاتا ہے، ہوتے ہوتے اس کو کشف ہو جاتا ہے۔ کشف کا مطلب کیا ہے کہ سامنے کھل جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ابھی ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہوں گی، یا یہ فلانے کام ہوں گے۔ اللہ پاک اس کے سامنے دنیا آخرت کی یوں ساری چیزیں کھول دیتے ہیں، کیونکہ اس کا دل روشن ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک عقلی مثال دیتا ہوں۔ یہ لائٹ لگی ہوئی ہے 80 واٹ والی، اس کی روشنی دیکھیں کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر اس جگہ ہم 12 واٹ یا 8 واٹ
یا 20 واٹ لگائیں تو اس کی روشنی کم ہو جائے گی، اگر اس کی جگہ ہم 200 والا واٹ لگائیں تو اس کی روشنی بڑھ جائے گی، اسی طریقے سے اگر اور لگائیں تو اور روشنی بڑھے گی۔ تو جتنا انسان خیر کی طرف بڑھتا رہتا ہے تو اس کا سینہ اور اس کی روزی اور اس کے معاملات اور اس کی زندگی میں خوشیاں اور عزتیں اور راحتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس روشنی کی مثال۔ تو جتنا آدمی آگے بڑھتا ہے، اب آ جاؤ دوسری طرف کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِمَّا شَاكِرًا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ برائی کا رستہ بھی آسان کیا۔ اب برائی کی طرف قدم رکھا، گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کبیرہ کیا، ناجائزی کی۔ اب ناجائزی کریں گے تو اس کے دل کے پردے بند ہو گئے، دماغ کے پردے بند ہو گئے، آنکھوں کے پردے بند ہو گئے، کانوں کے پردے بند ہو گئے، اور گناہ کے بدلے میں اس کے دل پر گناہ کا نقطہ لگ گیا۔ پھر آگے گناہ میں بڑا اور نقطہ لگ گئے، پھر آگے اور گناہ میں بڑا اور نقطہ لگ گیا۔ وہی لائٹ والی مثال کہ جتنا آدمی نیکیاں کرے گا روشنی بڑھتی جائے گی۔ اب یہ آیا ہے گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف، تو اب کیا اس کے گناہ بڑھتے گئے، اب اس کا دل کالا سیاہ ہو گیا، اور جب دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ اس کی بھی پھر روشنی کی طرح اس کے بھی پیمانے ہیں، اس کے بھی اندازے ہیں۔ ایک کالا دل ہوتا ہے کہ جس کو کچھ نہ کچھ کبھی خیر نظر آتی، اور کالا دل ہو گیا تو خیر سے خیر نظر ہی نہیں آتی، اور آگے اور دل کالا ہو گیا، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ نیکی اس کو اچھی نہیں لگتی، برائی میں مزہ آنے لگتا ہے، اور اس کا دل کالا ہو گیا تو پھر اپنی ذات تک اس کی برائی تھی، اب اس کا دل کالا سیاہ ہو گیا، اب اس کی برائی، اب اس کے گناہوں کی نحوست اس کی اولاد پر، اس کے بیوی بچوں پر، اور اس کے محلے پر، اور اس کے دوسرے لوگوں پر اس کے اثرات پڑتے جاتے ہیں، اور آگے گناہوں میں بڑھتا گیا، نحوستیں بڑھتی گئی، ہوتے ہوتے قرآن پاک میں فرمایا بل ہم اضل، کہ یہ کتے اور خنزیر، جس کو نجس العین کہا ہے، کہ فرمایا کسی کو کتا اور خنزیر کہنا بہت بڑی گالی ہے، کہ فرمایا پھر یہ درندہ بن جاتا ہے، اس کو دوسرے کے چیرنے میں، پھاڑنے میں، تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے، اگلے کے گھر تباہ کرنے میں، اگلے کی خوشی کو تباہ کرنے میں، اگلے کے روزگار تباہ کرنے میں، اگلے کے معاملات خراب کرنے میں، کیونکہ اب یہ انسانی صفت سے نکل کر دل کالا ہو گیا، دماغ کالا ہو گیا، آنکھوں پر پٹی پڑ گئی، کان اس کے بہرے ہو گئے، اب یہ حق اور سچ کے راستے سے بہت دور چلا گیا، اب یہ اس راستے پر چل پڑا جس میں اس کے لیے، اس کی اولاد کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اب اس کا دل بند ہو گیا، پھر آگے چل کر پھر اس کو قرآن سے آخری درجے کی جو چیزیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب دل انسان کا کالا ہو جاتا ہے تو قرآن سے نفرت، مسجد سے نفرت، علماء سے نفرت، مساجد مدارس والوں سے نفرت، بلکہ ہر جگہ ان کے عیب دیکھے گا، مسجد مدارس والوں کے عیب دیکھے گا، اور اسی طرح مسجدوں کو فضول سمجھے گا، مدرسوں کو فضول سمجھے گا، اور قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہوگا، وہ 100 دن میں کود غلط اور جھوٹے قرآن اور قسمیں کھا لے گا، کیونکہ دل کالا ہو گیا، دماغ کالا ہو گیا گناہوں کی وجہ سے۔ اب اس کی روشنی بند ہو گئی، اب اس کے لیے بکری کا گوشت کھائے کتا کھائے برابر ہے۔ تو اس لیے یہ انسان کے عمل ہیں۔ شروع سے میں نے بات عرض کی کہ اعمال آپ کے ہر انسان کو اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے
नेकों वाले रास्ते पर नेकों के साथ चलें, उनसे मोहब्बत करें, उनके तरीके पर चलें और नेकों के साथ चलें। आपकी मर्जी आप गुनाह वालों के साथ चलें और गुनाह वाले रास्ते पर चलें। 10% उसका भी दुनिया में असर होगा, 10% इसका भी असर होगा, 10% उसमें खुशियाँ मिलेंगी, कारोबार में, रिज़्क में बरकतें, इज्जतें, बरकतें होंगी। और 10% इसमें आपको दुनिया में तकलीफ़ें, वो ऐसी तकलीफ़ें होंगी, ऐसी परेशानियां होंगी, ऐसे मामलात होंगे कि आप मेहनत कर कर के 60 साल की जीरो पर आके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये मैंने क्या किया। फिर आप अपना माथा पीटेंगे, पर वो 60 और 70 साल वाली जिंदगी वापस नहीं आएगी। तो इसलिए हम अपने अमाल को अच्छा करें, हम अपने अमाल को बेहतर करें। मेरा अमल अच्छा होगा, मेरा सीना बेहतर, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ेगा। तो दुनिया दारुल अमल है, दुनिया दारुल जज़ा नहीं है। ये फरिश्ते लिख रहे हैं, ये नेकियां लिख रहा है, ये गुनाह लिख रहा है, जो मर्जी करो। आज सुबह हम जितने यहाँ बैठे हैं, कितनों ने फजर की नमाज पढ़ी, इस फरिश्ते ने लिख लिया। सूरह यासीन पढ़ी, फरिश्ते ने लिख लिया। कहफ, सूरतुल कहफ जुम्मे के दिन पढ़ी, इस फरिश्ते ने लिख लिया। दुरूद शरीफ 1000 दफा पढ़ा, इसने लिख लिया। और नेकी का काम किया, इसने लिखा। और जिसने नमाज नहीं पढ़ी, सूरह यासीन नहीं पढ़ी, कहफ नहीं पढ़ी, और इसी तरह कोई गुनाह झूठ बोला, इस फरिश्ते ने लिख लिया। आज 10 अक्टूबर का खाता कल को क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खुलेगा, और 10 अक्टूबर में मैंने क्या क्या अमल किए सारे खुलेंगे। तो इसलिए हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे अमल करें। जब अच्छे अमल करेंगे, दिल सुकून में, दिमाग राहत में, हर मामले में आपको खुशी मिलेगी। दुनिया चाहेगी कि आपको में गिराए, आपको नुकसान दे, आपको तकलीफ दे, आपको परेशानी दे। खुदा की कसम, आपकी नेकियां जब बढ़ती जाएंगी तो आपको तकलीफ देने वाले उनको तकलीफ मिलेगी, आपको गिराने वाले वो खुद गिर जाएंगे, आपके रोजी बंद करने वाले उनकी रोजियां बंद हो जाएंगी। आपको कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका मामला आपका मामला अल्लाह के साथ है। आप अच्छे अमल में चल रहे हैं। तो अल्लाह हम सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मौत तक, ये नहीं महीना किया, जैसे हमारे कुछ साथी तबलीग में जाते हैं, 4 महीने लगाते हैं, चिल्ला लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं। चिल्ले में 10 दिन तक तो नमाजी होते हैं, काम अच्छे करते हैं, या हाजी हज पर गए, वापस आए, हफ्ता 10 दिन तक नेक होते हैं, उसके बाद दोबारा उन्हीं कामों की तरफ चले जाते हैं। तो ये नहीं, नेक मौत तक करनी। दुनिया कुछ भी कहे, कहती है, कहने उसकी परवाह नहीं है, परवाह उस रब की। वो रब मुझे क्या कहेगा। दुनिया वाले तो बोलते रहेंगे, मौत तक बोलते रहेंगे, हमारे आखिरी सांस होंगे वो भी बोलते रहेंगे, पर हमने उनकी, दुनिया वालों की नहीं सुननी, हमने अपने अच्छे अमल करने। अल्लाह हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुछ मसाइल हैं। वालदा की विरासत बेटों को मिलेगी या पोतों को? वालदा की विरासत अपने, उनकी जो हकीकी औलाद है उनको मिलेगी, पोते बाद में आते। अगर हकीकी औलाद बेटा बेटी नहीं है तो फिर पोतों की तरफ और दूसरे उनके वालदा के जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ चली जाएगी। अगर उनके बेटे बेटी मौजूद हैं तो उनको मिलेगी। नाबालिग बच्चे सफ़ों में साथ खड़े होते हैं। नाबालिग बच्चे, इसकी मैंने वजाहत भी पहले शायद की है कि 2 किस्म के नाबालिग बच्चे। एक तो इतना छोटा बच्चा है कि उसको सफ़ के, नमाज के आदाब ही पता नहीं, उसके लिए हदीस में फरमाया सबसे आखिरी सफ़ में। पर एक नाबालिग तो है पर शऊर वाला है, सफ़ में आदाब से खड़ा होता है, तो उसको सफ़ में खड़ा करने में कोई हरज नहीं। बाकी ये है कि पहले मर्दों की सफ़ें, उसके बाद बच्चों की सफ़ें होनी चाहिए। तलाक तहरीर में दी है और ज़बान से नहीं कही, तो क्या ये 3 तलाक़ें वाक़े होंगी या नहीं? जी हाँ,
تحریر میں ہم چیک نکالتے ہیں نا تو اس میں کیا زبان سے نہیں بولتے, چیک نکال کر اپنی سائن کرتے ہیں, تو بینک پیسے دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ تو اسی طریقے سے میں نے کاغذ پر یا دستاویز پر کسی نے بھی صحیح کی, طلاق والے اس پر صحیح کی لکھ کر, تو یہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی, یہ بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی, اب اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. نمبر 4, زکوٰۃ مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ کے گھر ہیں, اس میں خیرات اور ہدیہ پاک مال وہ دے سکتے ہیں. اگر حرام مال بھی دیا تب بھی پکڑ ہوگی. پتہ ہے مجھے کہ حرام, میرا مال حرام ہے تو مسجد میں نہیں دینا, یہ تمہیں پکڑ ہوگی, اس سے تمہیں تکلیفیں ملے گی. لوگ حرام کے پیسوں سے مسجدیں بناتے ہیں, حرام کے پیسے مسجد میں ڈالتے ہیں, اس میں پکڑ ہوگی. اسی طرح حرام کے پیسے ثواب کی نیت سے صدقہ کیا, اس پر بھی پکڑ ہے حرام کے پیسوں سے. تو اس وجہ سے مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی. یہ اللہ کے گھر ہیں, اس میں جو جتنا زیادہ لگائے گا اللہ اس کو اتنا زیادہ دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں, غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کا مستحق غریب مسکین مسلمان ہے, سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کھانا کھاتے وقت لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا سکتے ہیں. دیکھیں اس کی 2 قسمیں, ایک یہ کہ کھانا یوں منہ تک پہنچا, لقمہ نیچے گر گیا, تو اس لقمے کو دوبارہ کھانا سنت ہے, پھینکنا نہیں. اگر آپ پھینکیں گے چھوڑ دیں گے یہ تکبر ہے, رزق کی ناقدری ہے. حتیٰ کہ اگر اس کو تھوڑی مٹی لگ جائے تو اس کو صاف کر کے آپ کھائیں, یہ کھانا مستحب اور سنت عمل ہے. اگر منہ سے نکل گیا, کھاتے کھاتے منہ سے کچھ باہر نکلا, وہ نہیں کھائیں گے. منہ سے نکلا ہوا وہ کھانا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں. بلی کا جوٹا کیسا ہے؟ بلی پالتو جانوروں میں سے ہے, اپنے ہمارے گھروں میں آمد و رفت اس کی ہوتی ہے, اس لیے اس کو حدیث میں فرمایا طوافون, یہ گھر میں چکر لگاتی رہتی ہے. تو اس کا جوٹا مکروہ ہے, مانا ناپسند ہے. باقی کھانا جائز ہے, پینا اس کا جائز ہے, دودھ میں منہ لگایا اس کا وہ جائز ہے, باقی مکروہ ہے, جائز ہے. ہندو کی میت کو کندھا دینا, میت کو کندھا ہندو ہو یا مسلمان بے اعتبار انسان کے دے سکتے ہیں, کہ وہ انسان تو ہے, اس لیے سارے کائنات اللہ نے ان کو ہدایت سے نور سے دور رکھا ہے, پر انسان تو ہیں, تو اس لیے انسانی اعتبار سے اس کو کندھا دے سکتے ہیں. زخم پر مسا کریں یا دھوئیں؟ پر زخم ایسا ہے خون نکل رہا ہے, پٹی لگی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر گیلا ہاتھ لگا. پر زخم ایسا ہے کہ اس کو دھونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, تو پھر جو ہے اس کو دھونا فرض ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عبد الغنی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کرو.